अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ एहसान साहब, मिजाज बख़ैर। अरे आप तो माशाल्लाह काफ़ी सेंसिबल इंसान हैं। आपकी नोक झोंक कैसे हो गई सलाउद्दीन साहब से? असल में ना वो आपसे वाकिफ़ और ना आप उससे वाकिफ़। उसका पूरा नाम है हाफिज़ सलाउद्दीन यूसुफ़ज़ई। वो चूँकि हमारा ही हम ख्याल है, इसलिए उसको मैंने इस ग्रुप में ऐड कर दिया था। मर्दान KPK का रहने वाला है और बड़ा ही दुखी इंसान है और बहुत ज़्यादा सादा है। एज़ यूजुअल, जैसे आप जानते हैं कि पठान भाई जितने भी हैं वो अक्सरियत सादा होती है। मकसद उनमें ये चालाकी, 420 डिप्लोमेसी और बनाकर या बढ़ा चढ़ाकर बातशात करना, ये सब नहीं होता। मिजाज के सादा होते हैं। उसको राजा ने किसी ग्रुप में उतारा था मेरे ख़िलाफ़, और उसको टास्क दिया था कि इसको गंदा करो। ये तो आप जानते ही हैं कि राजा और सैफुर रहमान ने बेशुमार लोग ऐसे रखे हुए हैं जिनको वो बाकायदा गलत कामों की तनख्वाह भी देते हैं, और उन लोगों का काम यही होता है कि जो भी मुतासरीन के लिए आवाज़ उठाए या हक़ की बात करे तो उसे ग्रुपों में गंदा करो। तो यही टास्क सलाउद्दीन साहब को दिया गया था, हाफिज़ साहब को, मेरे ख़िलाफ़। ये सलाउद्दीन साहब ख़ुद B4U के मेंबर नहीं हैं, इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन ये 9 बहन भाई हैं और उनमें से एक भाई ने, जो पाकिस्तान मर्दान में है, उसने B4U में इन्वेस्टमेंट की। पैसा सारा हाफिज़ साहब का था, सलाउद्दीन साहब का, जो ये मैनचेस्टर से भेजते रहे थे अपनी फैमिली को। इनकी भी बड़ी दुखी दर्दनाक कहानी है। ये पिछले कोई 17-18 साल से इंतहाई कम उम्री में पहले दुबई गए, फिर दुबई से जो है UK पहुँचे। शुरू में इलीगल थे, बाद में ये लीगल हुए। मेहनती आदमी हैं, तो मेहनत की और कर करा के जो है अपने होटल के मालिक बन गए। इनका वहाँ मैनचेस्टर में होटल है जिसको ये चला रहे हैं। तो वो राजा ने इनको पैसे वापसी की शर्त ये रखी थी। वो जो इनका भाई है जिसने इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी बेचारा जो है काफ़ी हद तक जहनी माजूर है, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो ये अपनी फैमिली के लिए पैसे बेचते थे। वो भाई ने उठा के किसी नेटवर्कर ने उसको बेवकूफ़ बनाया, B4U में लगा दिए। कोई मेरा ख्याल है 26 या 27 लाख रुपए हैं, मुबालगा माफ़ हो तो, जो इन्होंने बताया है कि उस भाई ने लगा दिए। अब जब B4U जो है डाउनफॉल हो गया, तो वो जो नेटवर्कर था उसने अपने नंबर चेंज कर लिए और इनसे, उसका भाई से कोई राब्ता नहीं है। अब ये बेचारा इतना मजबूर है सलाउद्दीन साहब कि ये ख़ुद पाकिस्तान आ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ कारोबार किसके हवाले करे। और यहाँ पे जो इसके बहन भाई हैं, 3 बहनें हैं और 6 ये भाई हैं, 5 भाई पाकिस्तान में ही हैं। बस खुदा की हिकमत के सारे डिफेक्टिव हैं। अल्लाह ताला किसी को किसी अंदाज से अपनाता है, किसी को किसी और अंदाज से अपनाता है। तो ये सारे बहन भाई जो हैं डिफेक्टेड हैं, और इनकी एक बहन, उसके शौहर ने उसको कत्ल किया और फिर वो अफ़गानिस्तान फ़रार हो गया। तो ये बड़ी दुखी फैमिली है। और बाकी जो भाई हैं वो भी सारे डिफेक्टेड हैं, और जो 3 बहनें, एक तो मर्डर हो गया, बाकी जो 2 बहनें हैं वो बेचारी आँखों से नाबीना हैं, और 5 भाइयों में से 2 भाई भी आँखों से नाबीना हैं। तो ये अकेले वाहिद मैनचेस्टर से कमा कमा के जो है अपनी इस फैमिली को पुलान कर रहे हैं मर्दान में। तो राजा ने जब इनको ये टास्क दिया था, तो ये किसी ग्रुप में मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ही बोल रहे थे। तो उस ग्रुप के किसी बंदे ने मुझे इनकी वॉइसेस वगैरह, सॉरी वॉइसेस तो नहीं थे, टेक्स्ट मैसेजेस ही थे, तो वो टेक्स्ट मैसेजेस मुझे भेजे। मैंने कहा यार ये कौन साहब है? उसने कहा मैं भी नहीं जानता। मैंने कहा अच्छा, फिर उस ग्रुप में आप या मुझे ऐड करवाएं, अगर आप एडमिन हैं तो ख़ुद ऐड कर दें, या फिर मुझे इसका नंबर दे दें कि मैं इससे ख़ुद बात करूं। तो उन साहब ने कहा कि जी ऐड तो मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि ये तो राजा लोगों के ख़ास बदमाशों का ग्रुप है, तो आपको इस बंदे का नंबर दे देता हूँ। सो उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने फिर इनसे रब्ता कायम किया।
پوچھا ان سے کہ بھائی میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا آپ نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن جو بھی بی فار یو والا ہوگا میں اس کے خلاف بات کروں گا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ میری فیملی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو میں نے کہا اگر بی فار یو نے آپ کی فیملی سے ظلم کیا ہے تو پھر تو میں آپ کے ساتھ ہوں، کیونکہ میں تو خود اس ظلم کے خلاف ہوں۔ میں بی فار یو والا بے شک ہوں، لیکن میں بی فار یو کے ان لٹیروں کے خلاف ہوں۔ یوں بات چیت آگے بڑھی، پھر ان کے حالات زندگی معلوم ہوئے تو کافی ساری شروع میں انہوں نے بدتمیزی اس گروپ میں میری غیر موجودگی میں کی ہوئی تھی۔ پھر بہرحال ان کا ایک پرسنل میٹر مانچسٹر میں سامنے آیا، جو انہوں نے خود بتایا مجھے کہ ان کا جو ہوٹل کا پرمٹ ہے تو وہ حلال فوڈز کا ہے، لیکن گاہک ہر طرح کا آتا ہے، ظاہر ہے لوکل لوگ بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، تو لوکل لوگوں کے لیے بھی انہوں نے تھوڑا بہت آئٹمس رکھے ہوئے تھے جس میں وہ سور کا گوشت وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ تو وہاں قانون کیونکہ سخت ہے اور وہ جس قسم کا پرمٹ دیتے ہیں تو پھر اس کی جانچ پڑتال بھی کرتے ہیں، تو ان کی ہو گئی تھی مخبری کسی طریقے سے۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کے ہوٹل پہ چھاپا پڑا اور وہ گوشت وغیرہ برآمد ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے حلال فوڈ کا پرمٹ لیا ہے اور آپ کے بقول جو آپ کے مذہب میں حرام ہے یہ چیز آپ پرووائڈ کر رہے ہو۔ ان پہ بڑا بھاری قسم کا فائن کیا جو ان کی برداشت سے باہر تھا۔ ان کو ڈیٹ دے دی گئی، اس ڈیٹ پر یہ فائن پے نہیں کر سکے وہاں کی گورنمنٹ کو، تو ان کا جو موٹیل ہے یعنی ہوٹل اس کو سیل کر دیا گیا۔ تو اب وہاں سے بھی بیچارہ یہ پریشان تھا، یہاں اس کے بھائی نے پیسے پھنسا دیے تھے بی فار یو میں، یہاں سے بھی پریشان تھا، اکیلا بیچارہ ٹینشن برداشت کر رہا تھا۔ تو جب اخلاق سے پیار سے اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، پھر جب اس نے یہ اپنا پرابلم بتایا مجھے ہوٹل والا، تو اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم سے اس کا یہ پرابلم میں نے چھوٹا سا سولو کر دیا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں جو یو کے میں ہاؤس آف لارڈز ہے اس میں 4 پاکستانی بھی باقاعدہ الیکشن لڑ کر جیتے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ابھی بھی ہیں۔ ان میں سے ایک الحمدللہ میری والدہ کا دور کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کی مدد سے ان کا فائن جو ہے وہ 75% معاف کروا دیا، 25% انہوں نے پے کیا۔ جب پے کیا تو ان کا ہوٹل جو ہے ڈی سیل کر دیا گیا۔ تو بڑے میرے شکر گزار بھی ہوئے اور اب بھی بار بار اس چیز کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جبکہ میں نے ان کو منع کیا ہے کہ نیکی ایک ہاتھ سے کی جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، ایسا حدیث میں ہے، لہٰذا میں نیکی برائے خدا کرتا ہوں، آپ اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ لیکن بس سادہ آدمی ہیں، منع کرنے کے باوجود کر جاتے ہیں، اس طرح ان کا میں نے اوپر ٹیکسٹ پڑھا ہے۔ تو اب یہ بیچارے کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں نے کہا یار احسان کچھ نہیں ہوتا، کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہوتا، ساری توفیقات، ساری ہدایات، جو کچھ نعمتیں، جو کچھ زندگی کے وسائل، سب کچھ اللہ مہیا کرتا ہے، ذاتی تو انسان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس میں احسان والی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما بھی دیا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو میرا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، اور اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی احسان ہے میرا تو پھر اس احسان کو ایسے اتار دیجئے کہ ہمارے پاکستان میں بی فار یو کی 2 بہنیں ہیں، ایک ڈسکا میں شادی ہوئی ہے، ایک کی کراچی میں شادی ہوئی ہے، بہنیں دونوں سگی ہیں، اور دونوں نے اپنے شوہروں سے چھپ کر بی فار یو میں وہ پیسے انویسٹ کیے جو شوہروں نے ان کے پاس مقصد رکھوائے تھے یا یہ جمع کرتی رہی تھی۔ تو اس کی وجہ سے بی فار یو کی وجہ سے ان کا بہت برا حال ہو گیا۔ تو اب ان کا ایک بھائی ہے، گریجویٹ ہے، اگر آپ اپنے ہوٹل میں مانچسٹر میں اس کے لیے بندوبست کر سکیں نوکری کا اپنے ہوٹل میں تو ان کے کام آ جائیں، میں سمجھوں گا میرا احسان اتر گیا۔ تو ابھی یہ بیچارے انہوں نے مجھ سے وعدہ تو کیا ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں، اللہ ان کو کوشش میں کامیاب کرے کہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ یہ دونوں وہی بہنیں ہیں جن کو 70,000 روپے میں سے میں نے 66,000 روپے اگلے ہی دن دے دیے تھے، ایک کو تو اسی دن دے دیے تھے اور دوسری کو اگلے دن بھیجے تھے، کیونکہ پریشان تھی، بہت برا حال تھا۔ تو 66,000 کی رقم ان کو میں نے دے دی تھی، اور میرے الحمدللہ سارے گروپوں میں دونوں بہنیں موجود ہیں، لیکن عورت ذات ہیں، گروپوں میں نہیں بولتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شوہروں کی طرف سے بھی سختی ہوتی ہے، تو خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہی ہیں کہ حالات کس کروٹ جاتے ہیں اور بی فار یو کے مسئلے کا کیا ہوتا ہے۔
تو اللہ ان کو بھی خوش رکھے، ان کے اور تمام متاثرین کے مالی مسائل کو حل فرمائے۔ تو بات کر رہا تھا میں آپ سے صلاح الدین صاحب کی، حافظ صاحب کی۔ تو یہ انتہائی دکھی آدمی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سینسیبل ہیں، میں جانتا ہوں آپ کسی سے بیجا نہیں الجھتے ہیں۔ حافظ صاحب کے میسج بھی میں نے پڑھے ہیں، حافظ صلاح الدین صاحب کے، وہ بھی تھوڑے مجھے آکورڈ لگے، ان کو اس ٹون میں آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، سو ان کی طرف سے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ بھی دل صاف کیجیے گا، ایک دوسرے کے کام آنا ہی عبادت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ دنیا اللہ نے بنائی ہی اسی لیے ہے کہ انسان ایک دوسرے کے سہارے اچھی زندگی گزارے۔ آج گروپ میں اتنی ڈھیر ساری وائسز ہیں، چند ایک وائسز ہی میں سن پایا ہوں، انشاءاللہ تسلی سے سنوں گا۔ اس میں کامران صاحب کی وائس مجھے بہت پسند آئی ہے، اور انشاءاللہ آج اس پر سیر حاصل گفتگو بھی کریں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے حافظ صاحب ہیں، حافظ صلاح الدین صاحب، آج سے کوئی 9 سال پہلے ان کا مانچسٹر میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تو جو کار کا ونڈ شیلڈ ہوتی ہے، ونڈ اسکرین جس کو کہتے ہیں، اس کا شیشہ ان کا نرخرا کاٹ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس بیچارے کی جان بچی، بس کیونکہ واحد کفیل ہے اپنی فیملی کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ تو رکھنا تھا، سو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، لیکن جو آپریشن ہوا اور ان کے گلے کا، اس کی وجہ سے ان کو بولنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، یہ بول نہیں پاتے۔ میری ان سے کال پر بات ہوئی ہے، لیکن یقین کریں ان کا دل نہ دکھے، مجھے بولنا پڑ رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے بکرا بول رہا ہو، اتنی بھدی قسم کی ان کی آواز ہو گئی ہے، تو اب یہ بیچارے شرماتے ہیں بولتے ہوئے، تو اس لیے یہ ٹیکسٹ میسج میں جواب دیتے ہیں۔ میرے گروپوں میں بھی یہ صرف ٹیکسٹ میسج میں ہی وہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ پردہ نشین ہو اور کسی سے بات نہ کرنا چاہتے ہو، آپ کال کریں یا وہ آپ کو کال کریں، انشاءاللہ ایک دوسرے سے بات کریں، وہ بات کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا، کیونکہ بیسکلی وہ پشتو بولتے ہیں تو وہ بھی بہت مشکل سے سمجھ آتی ہے گلے کی پرابلم کی وجہ سے، اور انگلش تو ماشاءاللہ ماسٹر ہیں انگلش میں، A1 انگلش بولتے ہیں، لیکن ان کی انگلش بھی سمجھنے میں مجھے بڑی دقت اور بڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو میں خود ان سے ہی کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ ٹیکسٹ کر دیا کریں۔ پچھلے دنوں میں نے ان کو بتایا کہ اردو فونٹ انسٹال کر لیں اپنے کی بورڈ، اس میں موبائل میں، تو آپ اردو میں بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، پھر وہ انہوں نے کر لیے، لیکن ان کو ابھی تک اس کا صحیح یوزج نہیں آ رہا، تو پھر یہ زیادہ تر وہ رومن سلسلہ جو ہوتا ہے، رومن طریقہ کار لکھنے کا جو ہم سب یوز کر رہے ہیں، اسی میں یہ ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہیں۔ تو امید ہے ان کا اتنا انٹروڈکشن کافی ہوگا، دکھی آدمی ہیں، تو آپ کو بھی پتہ نہیں تھا، ورنہ آپ بھی ہلکا ہاتھ رکھتے، میں آپ سے واقف ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے حافظ صاحب، اور انشاءاللہ تعالی آج رات کو گروپ میں کچھ بہت ضروری قسم کی باتیں میں کروں گا، جو کامران خان کے میں نے میسیجز سنے ہیں اس کی روشنی میں۔